बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़, या दूसरे मायनों में हकूक़ और फ़राइज़। क्योंकि हकूक़ और फ़राइज़ का आपस में एक आम शहरी की ज़िंदगी गुजारने के लिए चोली दामन का साथ है, तो इसलिए जो है वो बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल साइंस में इसका मुताला भी ज़रूर किया जाता है, या स्टूडेंट्स को ये आमतौर पर जो है वो बताया जाता है कि हकूक़ और फ़राइज़ जो है वो एक आम शहरी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो है वो किस हद तक ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हकूक़ से क्या मुराद है, या हकूक़ का मफ़हूम क्या है, या राइट से क्या मुराद है। हकूक़ अफ़राद के इन अख्तियारात का नाम है जिन्हें हुकूमत तस्लीम करती है। वो हकूक़ को सिर्फ रियासत सिर्फ तस्लीम ही नहीं करती बल्कि इनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी देती है। इस तरह हर फर्द हुकूमत की हिफाजत में अपने हकूक़ से मुस्तफ़ीद होकर अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और अपनी शख्सियत की तकमील करता है। चनाचे हकूक़ इंसानी ज़िंदगी को तरक्की से हमकिनार करने का ज़रिया है। इनसे बहरामंद होकर वो ज़िंदगी के आला मकाम तक पहुँच सकता है। हर फर्द को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर करने के लिए बाज़ ऐसी सहूलतों की ज़रूरत है जिनके बगैर वो पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। मसलन उसे अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए रोज़गार की ज़रूरत है, उसे खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए जायदाद की ज़रूरत है, उसे अज़दवाजी ज़िंदगी बसर करने के लिए ख़ानदान की ज़रूरत है, और उसे ज़हनी तरबियत के लिए तालीम की ज़रूरत है। उसे मुल्क और मिल्लत की तामीर के लिए किसी सियासी जमात में शिरकत की ज़रूरत है। लिहाजा इस किस्म की बेशुमार ज़रूरियात हैं जो माशरती ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी हैं। जब हुकूमत इन ज़रूरियात को तस्लीम कर लेती है और इनको फराहम करने और इनकी हिफाजत करने की ज़मानत देती है तो ये हकूक़ का दर्जा हासिल कर लेते हैं। अरस्तू के मुताबिक ज़िंदगी का मतलब सिर्फ ज़िंदा रहना ही नहीं बल्कि बेहतर ज़िंदगी बसर करना है। एक ज़िंदगी की तरवीज व तरक्की के लिए बाज़ शराइत दरकार है। ऐसी शराइत जिनका फ़र्द माशरे से मुतालबा करता है हकूक़ कहलाते हैं। इनके बगैर फ़र्द अपनी ज़िंदगी की तकमील नहीं कर सकता। चनाचे हकूक़ से मुराद ऐसे अख्तियारात हैं जो एक फ़र्द को दूसरे अफराद के मुकाबले में हासिल होते हैं। इन्हें माशरा मफाद आमा के लिए ज़रूरी समझता है। इस तरह हकूक़ का ताल्लुक़ इंसान से है और इनका वजूद सिर्फ माशरा ही में मुमकिन है और इनकी मौजूदगी मफाद आमा के लिए ज़रूरी है। अब हैं जी के डेफिनेशंस राइट्स या हकूक़ के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन ने जो अपने अपने अल्फाज में पेश किए हैं। सबसे पहले लास्की ये कहता है कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन बी हिज बेस्ट सेल्फ। हकूक़ माशरती ज़िंदगी की वो शराइत हैं जिनके बगैर इंसान अपनी ज़ाती कमाल को नहीं पहुँच सकता या अपनी ज़ाती खसूसियात तक नहीं पहुँच सकता। प्रोफेसर हॉलैंड के मुताबिक प्रोफेसर हॉलैंड कहता है कि अ राइट इज़ वन मैन्स capacity of influencing the acts of others by means of the opinion and the force of society। हक किसी फर्द की उस सलाहियत को कहते हैं जिससे वो दूसरों के अफ़आल पर ज़ाती क़ुव्वत से नहीं बल्कि माशरे की क़ुव्वत या रायामा से असर डाल सकता है। T.H. ग्रीन के मुताबिक a right is a power claimed and recognized as contributory टू कॉमन गुड। हक ऐसा अख्तियार है जिसे मफाद आमा के लिए ज़रूरी समझा जाता है। इसके बाद जी वाइल्ड के मुताबिक हक बाज़ अमूर की आज़ादी से अंजाम देने का एक माकूल मुतालबा है। ऑस्टन के मुताबिक हक इंसान की वो क़ुव्वत है जिसके ज़रिए वो दूसरों को सब्र व तहम्मुल और दूसरे कामों की तलकीन करता है। लिहाजा इन तमाम तारीफ़ों से एक अच्छी और जो मुतवाज़िन तारीफ़ जो है वो बयान की जा सकती है। उस तारीफ़ के मुताबिक हकूक़ बेहतर ज़िंदगी की इन लाज़मी शराइत का नाम है जिनका फ़र्द मुतालबा करता है, माशरा इन्हें तस्लीम करता है और माशरे के तमाम अराकीन इन्हें मसावियाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इन हकूक़ व फ़राइज़ की जो है वो आपस में
تعلق کی بات کریں، کیونکہ جہاں حقوق جو ہیں وہ ضروری ہیں تو وہاں فرائض کا ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک مربوط معاشرتی اور سیاسی زندگی کا تقاضا ہے کہ شہری اپنے مختلف فرائض بھی دیانتداری سے سر انجام دے۔ انسان کو حقوق اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ کچھ ذمہ داریوں کو پورا کرے، ان ذمہ داریوں کو فرائض کہتے ہیں۔ اس طرح فرض سے مراد دوسرے اشخاص کا ایک فرد پر حق ہے جو اسے لازمی سر انجام دینا چاہیے۔ اگر انسانی زندگی میں حقوق و فرائض باہم موجود نہ ہوں تو صحت مند معاشرتی زندگی کا قیام ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح سے کہ اگر ایک معاشرہ میں ہر شخص حقوق سے استفادہ کرے لیکن اپنے فرائض انجام دینے سے پہلو تہی کرے تو نتیجہ ہمیشہ افراتفری اور بد نظمی ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہمیں صرف فرائض ہی ادا کرنے پڑیں اور حقوق عطا نہ کیے جائیں تو ہماری حیثیت غلاموں جیسی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ریاست میں یا اسٹیٹ میں حقوق و فرائض پہلو بہ پہلو جو ہے وہ موجود ہوں تاکہ بہتر معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکے۔ جہاں تک حقوق کی اقسام کی بات ہے تو حقوق کو عام طور پر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان دو حصوں میں ایک کو جو ہے کہا جاتا ہے اخلاقی حقوق اور دوسرے کو کہا جاتا ہے قانونی حقوق۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اخلاقی حقوق جو ہے وہ کن کو کہا جاتا ہے۔ ایسے حقوق کو جو مروجہ اخلاقی قدروں پر مبنی ہوں، جنہیں صرف معاشرہ تسلیم کرے، یعنی انہیں ریاست کی سرپرستی حاصل نہ ہو بلکہ ان کی محافظ رائے عامہ ہوں، اخلاقی حقوق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کا اپنے بچوں پر اخلاقی حق ہے کہ وہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں۔ اخلاقی حقوق کے پشت عوام کی رائے کے سوا کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ان کی خلاف ورزی کرے تو ملک کا قانون کوئی سزا نہیں دیتا، کیونکہ ان کے متعلق قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر بڑوں کا یہ اخلاقی حق ہے کہ وہ چھوٹے ان کی عزت کریں، بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر ان سے اچھا سلوک کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو قانون اسے مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رائے عامہ یا پبلک اوپینین منظم نہ ہو تو ان حقوق کا تحفظ کیسے ممکن ہو؟ دراصل عوام کا سب سے قومی ہتھیار نفرت یا ناراضگی کا اظہار ہے۔ یہی وہ زبردست قوت ہے جس کی وجہ سے لوگ اخلاقی حقوق کی خلاف ورزی آسانی سے نہیں کر سکتے۔ دوسرے حقوق کہلاتے ہیں قانونی حقوق۔ قانونی حقوق سے مراد یہ وہ حقوق ہیں جنہیں ریاست نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ نافذ بھی کرتی ہے، یعنی انہیں قانون کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ ان کے تحفظ اور بقا کے لیے ملک میں قوانین نافذ کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان حقوق کی خلاف ورزی کرے تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر کے بذریعہ عدالت سزا دی جاتی ہے۔ اس طرح ریاست لوگوں کو قانونی حقوق تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کوئی شخص دوسروں کے حقوق پر دست اندازی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ حقوق ہے جن سے ملک کا نظام قائم رہتا ہے اور لوگ پرامن زندگی بسر کرتے ہیں۔ قانونی حقوق کو آگے پھر مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں ایک کو کہا جاتا ہے معاشرتی حقوق اور دوسرے کو کہا جاتا ہے سیاسی حقوق۔ معاشرتی حقوق سے مراد سول رائٹس اور سیاسی حقوق سے مراد پولیٹیکل رائٹس۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے جو معاشرتی حقوق جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں، وہ کون کون سے جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے حق زندگی، دوسرے نمبر پر حق سکونت یا رہائش اختیار کرنا، تیسرا حق ہے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا حق، چوتھا حق ہے معاشرتی حقوق میں دیگر ممالک میں شہریوں کی حفاظت، پانچواں حق ہے خاندانی زندگی کا حق، چھٹا حق ہے حق کے پیشہ و تجارت، ساتویں نمبر پر حق ضمیر و مذہب، آٹھویں نمبر پر تہذیب و تمدن کے فروغ کا حق، نویں نمبر پر تعلیم حاصل کرنے کا حق، دسویں نمبر پر حق معاہدہ، گیارہویں نمبر پر حق آزادی آمد و رفت اور آخر میں برابری کا حق۔ یہ ہیں معاشرتی حقوق۔ جہاں تک سیاسی حقوق کی بات ہے تو سیاسی حقوق میں ایک عام شہری کو جو سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں جن کو قانونی طور پر جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے اور نہ ملنے کی صورت میں قانون جو ہے وہ سزا دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے ووٹ دینے کا حق، دوسرے نمبر پر ووٹ لینے کا حق، تیسرے نمبر پر ملازمت پر فائز ہونے کا حق، چوتھے نمبر پر حق آزادی تحریر و تقریر، اس کے بعد پانچویں نمبر پر سیاسی جماعت سازی کا حق اور چھٹے نمبر پر شکایات کا ازالہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرائض کی
کہ ایک شہری کو جب حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہوں اور چاہے قانونی، اور اگر قانونی ہوں چاہے وہ معاشرتی ہوں چاہے سیاسی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ چند فرائض بھی جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر جو ہے وہ ایک عام شہری کا حق حاصل کرنے سے متعلق بھی جو ہے وہ دعویٰ ریاست کی جانب سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے فرائض میں جو چیز شامل ہیں اس میں ہے کہ ریاست کی سالمیت اور بقا، دوسرے نمبر پر قانون کا احترام، تیسرے نمبر پر ٹیکسوں کی ادائیگی، چوتھے نمبر پر قیام امن سے متعلق ذمہ داری کو محسوس کرنا، پانچویں نمبر پر ووٹ کا صحیح استعمال، چھٹے نمبر پر رواداری اور سیاسی شعور۔ یہ وہ فرائض ہیں جو ایک عام شہری جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ بحیثیت قوم کے طور پر چونکہ ہم اقوام متحدہ کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، تو اس لیے اقوام متحدہ نے بھی جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی جو ہے وہ بات کی ہے، اور ایک منشور حقوق انسانی جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، جس پر عمل کرنا جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جو چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں مشہور حقوق انسانی میں، اس کی اگر ہم اہم دفعات یا امپورٹنٹ آرٹیکلز کی بات کریں تو اس میں پہلے نمبر پر ہے حبس بے جا سے تحفظ، دوسرے نمبر پر عدالت سے رجوع کرنے کا حق، تیسرے نمبر پر حق زندگی، چوتھے نمبر پر حق مساوات، پانچویں نمبر پر غلامی کا خاتمہ، چھٹے نمبر پر احترام انسانیت، ساتویں نمبر پر نقل مکانی کا حق، آٹھویں نمبر پر حق جائیداد، نویں نمبر پر آزادی نقل و حرکت، دسویں نمبر پر حق شہریت، اس کے بعد نجی زندگی کا حق، اس کے بعد حق اجتماع، اس کے بعد ہے جی حق خاندان، اس کے بعد ہے جی کہ حق رائے دہی اور انتخاب، اس کے بعد ہے جی کہ آزادی مذہب، اس کے بعد ہے جی کہ آزادی رائے، اس کے بعد حق ثقافت، اس کے بعد ہے جی کہ حق پیشہ و ملازمت، اس کے بعد ہے کہ جی حق تعلیم، اس کے بعد ہے جی کہ حق فراغت۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے منشور کے تحت تسلیم کیا گیا ہے، اور ہر شہری کو جو ہے وہ دنیا میں موجود کسی بھی ملک کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک ریاست سے جو ہے وہ ان حقوق کا تقاضا جو ہے وہ کر سکے۔ آخر میں کنکلوژن کے طور پر یا حاصل بحث کے طور پر جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق جہاں انسانی زندگی کے لیے جو ہے وہ بہترین ہے، تو وہاں فرائض کا ادا کیا جانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ حق سے مراد بنیادی طور پر وہ مطالبات ہیں جن کو جو ہے وہ نہ صرف ایک ریاست میں موجود حکومت جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، بلکہ ریاست جو ہے وہ ان کی ادائیگی کی فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بناتی ہے۔ تو جب ایک شہری جو ہے وہ اپنے حقوق ایمانداری سے جو ہے وہ ادا کرتا ہے تو پھر اس کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی بھی کرے جو ایک ریاست کی جانب سے جو ہے وہ اس پر نافذ کیے جاتے ہیں، چونکہ حقوق کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر ان مراعات سے ہیں جو ریاست کی جانب سے ایک شہری کو حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ فرائض ہیں جو کہ ایک شہری کو ریاست کی جانب سے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور جن کا ادا کرنا جو ہے وہ ریاست کو چلانے کے لیے از حد جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ گزارا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ حق کی جمع ہے، اور حقوق و فرائض کا تعلق جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ فرائض کی ادائیگی کیے بغیر حقوق کا مطالبہ کرنا بغیر دام دیے چیز لینے کے مترادف ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جی آپ نے پیسے نہیں دینے اور آپ اس کے بدلے میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ حقوق و فرائض کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حقوق سے مراد وہ مطالبات ہیں جن کے تحت شہری بہتر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ حق سے مراد فرد کی زندگی کے وہ تقاضے ہیں جنہیں پورا کیے بغیر کوئی فرد زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ حقوق انسانی زندگی کی وہ شرائط ہیں جنہیں ریاست قانونی حیثیت دیتی ہے اور عدالتوں کے ذریعے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور فرائض بنیادی طور پر جو ہے وہ ریاست کی جانب سے نافذ کیے جاتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ یہ توقع رکھتی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ حکومت سے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ فرائض ادا کرنے سے متعلق بھی جو ہے وہ اتنی ہی دلچسپی رکھیں۔ والسلام۔